बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल अज़ाज़ील, जिसकी राइटर हैं राबिया खान। उसकी ये चौथी एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चौथी एपिसोड को बगैर किसी देर के। जावेद ने अपने कदमों का रुख अपने कमरे की जानिब फेरा था। फिर वो अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर गए। सोफिया दहलीज पर ही बैठती चली गई थी। उनके आंसू वजदान के मासूम चेहरे पर बराबर गिरते जा रहे थे। वजदान भी रोने लगा था। शाइस्ता की आंखों में भी हल्की सी नमी चमकी थी। नाज़नीन रेलिंग के साथ ही जमी रह गई थी। उसकी आंखें रो रो कर थकन ज़दा लग रही थी। उसका पूरा वजूद ही अनदेखी सी थकन से चूर चूर हो रहा था। घराने तबाह हो जाएं तो उनसे अजियतनाक कोई वक्त नहीं हुआ करता। वो वक्त भी उसी कदर जालिम और हर किस्म के रहम से खाली था। स्टडी में रॉकिंग चेयर पर अब तक कोई झूल रहा था। उसका चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा था। आंखें बेतासुर थी। वजूद खंडर सा लग रहा था। क्या इंतकाम ले लिया गया था या अभी कोई और तबाही बाकी थी? उनकी झूलती कुर्सी एक पल को थम सी गई। अपने और जावेद के बचपन की एक बहुत प्यारी याद ने उनकी निगाहों में बसेरा किया था। तब जब वो बाबा के सामने हमेशा उनकी हमायत किया करते थे। उनके सीने में एक शदीद तकलीफ़ की लहर ने सर उठाया था। इब्लीस में अज़ाज़ील की बारीक सी झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर अगले ही पल दिल पर जमी स्याही गालिब आ गई। सफ़ेदी घुल गई, अनका हो गई। इंसान का असल उसके शराब पर हावी हो गया। कुर्सी एक बार फिर से झूलने लगी थी। और फिर इब्लीस की निशानी ये होती है कि वो हर हद पार कर जाता है। उसकी काबिले तर्स बात ये होती है कि वो अपनी हर गलती का कसूरवार खुदा को ठहराता है। फिर वो इंसानों को आमादा करता है कि वो उसे दुरुस्त और हक बजानिब मानिए, और बहुत से इंसान फिर उसे हक बजानिब तस्लीम कर लेते हैं और फिर वो भी इब्लीस बन जाता है। शैतान का रूप इंसानों में से कुछ ऐसे हैं जो शयातीन हैं। ऐ लोगों, ख़बरदार रहो, शैतान के जाल में मत फंसो। वो इंसान के ख्यालात को मैनिपुलेट कर देता है। हकीकत शराब लगने लगती है और शराब हकीकत। फिर फल खा लिया जाता है और जनतें छिन जाती हैं। इंसान बेलिबास हो जाता है, जैसे अभी रमीज़ बेलिबास होते जा रहे थे। कमरे की फ़िज़ा में बहुत सी आंसुओं की नमी थी, और वो ऐसे आंसू थे जो बहाए नहीं जाते थे। जावेद बेड पर चत लेटे सुर्ख पड़ती आंखों से छत को तकते जा रहे थे। अंधेरे में झूलती कुर्सी अब के तेज़ी इख्तियार करती जा रही थी। ये जंग थी, ऐसी जंग जिसका अंत बहुत भयानक और स्याह था। ये जंग आदम से शुरू हुई थी। इस जंग को इंसानों की बका तक ज़िंदा रहना था। अंसारी हाउस में पहले कभी इस कदर भयानक खामोशी नहीं फैली थी जैसी उस समय फैलती जा रही थी। हर दरो दीवार में स्याही घुलने लगी थी। उस घर की दीवारें जहर आलूद हो गई थी। यूं गोया किसी ने उसकी बुनियादों में नफ़रत का जहर घोलकर उसे खड़ा किया हो। ऐसी नफ़रत जो जहन्नुम की स्याह घाटियों में जाकर ही ख़त्म हो सकती थी। इस नफ़रत का दुनिया में तो कम अज़ कम कोई रास्ता वाज़े नहीं था। उसके खौफनाक ख़यालों बढ़ते जा रहे थे। वो अब हर लम्हा पैर समेटकर घुटनों से लगाए रखती थी। सख्ती से अपने आसपास हर लम्हा चौकन्ना रहने लगी थी। एक रात का अजाब अब उस पर हर रात मुसल्लत रहने लगा था। अक्सर रातों में डरकर वो जावेद के कमरे में की जानिब भागने लगी थी। उसे ख़ानदान के हर मर्द की आंखें बहुत चुभने लगी थी। उसके सेशंस भी साथ साथ जारी थे, लेकिन माहिर नफ्सियात का कहना था कि उसकी रिहाइश तब्दील करना ज़रूरी था। वो इस घर में बीमार हुई थी। वो इस घर में सेहतयाब नहीं हो सकती थी। वो इस घर से खौफज़दा हो गई थी। उसे हर बंद दरवाजे के पार से अपनी चीखें सुनाई देने लगी थी। रमीज़ और शाइस्ता ने बिल्कुल ही जावेद की जानिब से रुख फेर लिया था। वो उनके लिए ना होने के बराबर हो चुके थे, और जावेद को अब रह कर मुबीन अंसारी की एक एक बात याद आने लगी थी। ऑफिस में भी सब लोग जावेद से खिंचे रहने लगे, और जावेद को बिना मालूमात किए अंदाज़ा था कि वो किसके जानिबदार थे। वो सब अब ताकतवर से रमीज़ के साथ शाना बशाना खड़े थे। वो सब अब कमज़ोर से जावेद के साथ खड़ा होना अपनी तौहीन समझते थे। नाज़नीन की बढ़ती ज़हनी अजियत के पेश नज़र उन्हें अपने बाप का घर छोड़ देना ही मुनासिब लगा था। वो मज़ीद इस घर में रहकर अपनी औलाद को पागल होता हुआ नहीं देख सकते थे। वो किसी पोश इलाके में घर तलाश कर रहे थे, लेकिन घर बड़े थे। उनके अंदर कहीं कहीं कमरे थे और ज़रूरत से ज़्यादा जगह थी। नाज़नीन ऐसी जगहों से खौफज़दा थी। उसे छोटा घर चाहिए था जिसमें वो जब भी चिल्लाकर अपने वालिदैन को आवाज़ दे तो वो उसे सुन सके।
رانا عبید کے کہنے پر وہ ان کے محلے چلے آئے۔ سفید ستونوں والا کچے برآمدے سے سجا یہ گھر بہت اچھی حالت میں تھا، صاف ستھرا اور ان کی ضرورت کے عین مطابق وہ اپنے گھرانے کے ساتھ اس گھر میں منتقل ہو گئے۔ رانا صاحب ان کے والد مبین انصاری کے جگری دوست تھے، وہ اسی لیے جاوید سے بھی خاصی گہری الفت رکھا کرتے تھے۔ جاوید کو بھی ان میں مبین کی شبیہ دکھائی دیتی تھی، وہ ان کے ساتھ بے حد سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ اس گھر میں منتقلی کے اگلے ہی دن انہیں معلوم ہوا کہ طلحہ جیل توڑ کر بھاگ چکا ہے۔ یہ ان کے گھرانے کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ صوفیہ امیدیں لگا بیٹھی کہ شاید وہ ان کے گھر چلا آئے ان سے ملنے، لیکن وہ نہیں آیا، وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ جاوید ٹوٹ چکے تھے، لیکن وہ اپنی بیمار بیٹی کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے، وہ اپنے پیارے سے پوتے کے لیے جینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس گھر سے نکلتے وقت بس ایک آخری دفعہ رمیز کی اسٹڈی کا رخ کیا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ شاید وہ اپنے بھائی کو روک لیں، شاید وہ انہیں کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ اس کٹن وقت میں کھڑا ہوں۔ انہیں رمیز کی مالی مدد درکار نہیں تھی، انہیں رمیز کا شفیق سایہ درکار تھا، وہ جس جھلستی دھوپ میں گھسیٹ لیے گئے تھے۔ انہیں بس اس دھوپ میں کسی شجر کا گمان درکار تھا، لیکن رمیز گمان کا سا کام بھی سر انجام نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ ان سے بیزار تھے، وہ ان کے فیصلوں پر راضی تھے۔ غیروں کی طرح انہیں بھی گھر چھوڑ کر جانے والے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں جا رہا ہوں بھائی۔ وہ کوئی کتاب سامنے کھولے پڑھ رہے تھے۔ ان کی آواز پر لمحے بھر کو خفیف سی گردن اٹھائی اور پھر اگلے ہی پل گہرا سانس لے کر اسبات میں سر بھی ہلا دیا۔ یہی ان کا رد عمل تھا، یہی ان کا جواب تھا۔ خدا حافظ بھی نہیں کہیں گے بھائی۔ اور ان کی حلق میں یہ کہتے ہوئے بے حد خوفناک سا پھندا لگا تھا۔ وہ آنسوؤں کا پھندا تھا، بچپن کی مٹی مٹی سی پیاری یادیں ان کے آس پاس رقص کرنے لگی تھی۔ وہ رمیز سے پیار کرتے تھے، وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، لیکن ان کا سرد رویہ دیکھ کر انہیں اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہاں سے جانے کا فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ غیر جانبدار سی آواز اسٹڈی کی سرد فضا میں گونجی تھی۔ ماتھے پر بے شمار بل لیے وہ اب بھی مصروف سے کتاب ہی کی جانب متوجہ تھے۔ چلتا ہوں، خدا حافظ بھائی۔ کچھ لمحات انہیں گیلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ واپس پلٹ آئے تھے۔ رمیز نے ان کے جانے کے بعد ایک نگاہ اٹھا کر بند دروازے پر ڈالی اور پھر سے کتاب کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یہ ان کے لیے اس سے زیادہ دلچسپ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس رات ایک مرد اپنے باپ کی قبر پر بیٹھا کہیں پہروں تک روتا رہا تھا۔ ان کی کہانی کا آغاز تو کبھی اتنا اداس نہیں تھا، لیکن پھر اس کا انجام کیوں اتنا بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح چہرہ چھپائے رو رہے تھے۔ انہوں نے مبین کو کھو دیا تھا اور شاید اب وہ اپنے بھائی کو بھی کھو چکے تھے۔ ہاں، اب وہ بالکل تنہا تھے۔ اس قبرستان میں پھیلی بھیانک خاموشی کسی تنہائی لیے۔ اگلے دن وہ آفس پہنچے، لیکن جس جھٹکے کا انہیں سامنا کرنا پڑا وہ بہت گہرا تھا، ان کی ذات کو کنگال کر گیا تھا وہ آخری جھٹکا۔ اس نے گاڑی روکی تو وہ اپنے گھر کے عین سامنے کھڑی تھی۔ چونک کر اس نے سامنے لگے شیشے سے پار دیکھا تھا۔ یہ رات اس قدر گہری کیسے ہو گئی تھی؟ کیا وہ سڑکوں پر پھرتی رہی تھی؟ یہ خلق تھی، اسے اپنے رخساروں پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے رخسار چھوئے، وہ بھیگے ہوئے تھے۔ وہ روتی رہی تھی، کیا وہ سارے راستے رو رہی تھی؟ اس نے ہتھیلیوں کی پشت سے گال رگڑ کر صاف کیا اور دروازہ کھولے باہر چلی آئی۔ گھر کے کچے صحن میں وجدان پھولوں کے پاس مٹی برابر کر رہا تھا۔ اسے وہ سفید لباس میں لپٹا چھوٹا سا گڈا یاد آ گیا۔ وہ چھوٹا سا پیارا گڈا اب کتنا بڑا ہو گیا تھا۔ اس کا ارتکاز ہی تھا کہ وجدان نے اگلے ہی پل چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور حیران سا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر سیاہ آنکھیں تیزی سے چپکائی، لب آپس میں مس کیے، غصہ ابھرنے لگا۔ کہاں تھی آپ اتنی دیر تک؟ اس کی دادا ابا والی تفشیش پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی، پھر اسے جواب دیے بغیر آگے بڑھائی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کہاں تھی آپ؟ میں کتنا پریشان ہو رہا ہوں کب سے آپ کے لیے پھپھو۔ ہم نے محض رشتے کی بات کی تھی، ہم نے شادی کی تاریخ طے نہیں کر دی تھی۔ اور فون کہاں ہے آپ کا؟ کچھ اندازہ بھی ہے کہ میں کس قدر پریشان رہا ہوں سارا دن آپ کے لیے؟ اور اس کے لفظ اگلے ہی پل ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر اس سے گلے لگا چکی تھی۔ وجی کا منہ اد کھلا رہ گیا تھا اور سیاہ آنکھیں ایک ہی نقطے پر ساکت رہ گئی تھی۔ پھپھو، اس کی بہت کمزور سی لرزتی آواز ابھری تھی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، حلق میں کچھ اٹکنے لگا تھا۔ وہ اس سے الگ ہوئی، پھر مسکراہٹ دبا کر اس کا چہرہ دیکھا، گو کہ اس کی آنکھیں اب تک رونے کے باعث گیلی ہو کر چمک رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہی تھی۔ کسی ایک کو تو مسکرانا ہی ہوتا ہے نا، وہ کیوں نہ سہی۔
میرے خلاف جاؤ گے تو یہ سب برداشت کرنا ہی پڑے گا تمہیں، اس نے بے نیازی سے کہہ کر شانے اچکائے تھے، پھر پلٹ کر اپنا کندھے پر ٹنگا پرس کرسی پر ڈالا، پیر چڑھا کر اوپر تخت پر بیٹھی۔ بہت تھکا دینے والا دن تھا، اسے یوں گھر کی پرسکون شام میں بیٹھنا سکون دے رہا تھا۔ میں کیسے نہیں سمجھ سکتا آپ کو پھپھو، ہمیشہ سے میں آپ ہی کے ہاتھوں بلی جو ہوتا آ رہا ہوں، مجھے تو اب اس کی عادت ہو جانی چاہیے، لیکن ظلم کی عادت اب کوئی کیسے ڈالے؟ ظلم کی نہیں، وہ اس کے ساتھ تخت پر خفا خفا سا بیٹھ گیا تھا۔ نازنین ہلکا سا آگے ہوئی، اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں مزید بکھیرا۔ صرف پھپھو کے ظلم کی عادت ڈالو وجی، مزے سے کہا۔ بہت اچھا طریقہ ہے ویسے اپنا چورن بیچنے کا، اس نے جل کر کہا تو وہ اب کی ہنسی دباتی پیچھے ہو بیٹھی تھی۔ اسی پہر داخلی دروازے سے صوفیہ اندر داخل ہوئی تھی، اسے تخت پر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک سی گئی، پھر پاس چلی آئی۔ سفید چادر کی ہالے میں لپٹا ان کا سراپا آج بھی دمکتا تھا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی نازو، کم از کم فون کر کے ہی اطلاع کر دیا کرو، میں اور وجدان سوکھ گئے تھے انتظار میں۔ اس نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا تھا، کل کی بدمزگی کہیں کھو گئی تھی، وہ بے حد نارمل لگ رہی تھی۔ اسے نارمل دیکھ کر صوفیہ اور وجدان نے پرسکون سی سانس خارج کی تھی۔ امی مجھے بتانا یاد نہیں رہا، سوری، بس کام کچھ زیادہ تھا، یونیورسٹی میں تو دیر ہو گئی، آئندہ سے نہیں ہوگا ایسا۔ اچھا کھانا لگا دوں؟ جی لگا دیں، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ اور ہاں امی، صوفیہ جو اگلے ہی لمحے پلٹنے لگی تھی ٹھہر سی گئی، پھر اسے دیکھا وہ اب دونوں ہاتھوں سے حسب عادت بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنا رہی تھی۔ شائستہ تائی سے قید رشتے کا ایک دفعہ دیکھ لینے میں کوئی قباحت نہیں، اگر وہ شخص میری کچھ شرائط پر راضی ہو گیا تو میں ہاں کرنے میں کوئی تردد نہیں کروں گی، وہ پرسکون سے انداز میں کہہ کر کچے صحن میں لگے بیسن کی جانب بڑھی تو صوفیہ اور وجدان نے یکدم چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر دونوں نے ایک ساتھ ہی اس جوڑے والی لڑکی کو دیکھا جو اپنا فیصلہ سنائے بآسانی کے ساتھ ہاتھ دھو رہی تھی۔ صوفیہ نے اگلی کوئی بات کیے بغیر قدم کچن کی جانب بڑھائے تاکہ کھانا گرم کر سکے، لیکن اب ان کے لبوں سے مسکراہٹ نہیں ہٹ رہی تھی۔ آج بہت دنوں بعد سفید ستونوں والے گھر میں ایک ساتھ کھانا کھایا جانا تھا، خوشگوار اور ہلکے پھلکے سے ماحول میں۔ وہ یونی کے بعد بھی ایک فاصلے پر نازنین کے پیچھے ہی تھا، اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ گہری حیرت کا شکار بھی ہوا تھا کہ وہ اتنی سڑکیں کیوں ماپ رہی تھی۔ کیا وہ ذہنی انتشار کا شکار تھی؟ گڈ، اگر ایسا تھا تو اس تک پہنچنے کے راستے آسان ہوتے جائیں گے۔ اس نے سر ہلا کر خود کو سراہا تھا، پھر گاڑی سڑک کے اطراف میں ایک طرف روک کر اتر آیا۔ اب کلینک تک اسے خود چل کر جانا تھا۔ اس نے کلینک کا دروازہ کھولا تو اس کے اوپر لگی گھنٹی بج اٹھی۔ سارنگ جو شیشے کے بلاکس کے سامنے ایستادہ تھا چونکا، گردن پھیر کر اس کی جانب دیکھا، ساتھ ہی اسے مشکوک آنکھوں سے گھورا بھی۔ اس نے اس کی نگاہ کو یوں نظر انداز کیا گویا دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ کھولتا ہوا آگے بڑھایا تھا۔ تم نے کمیونیکیٹر کیوں نکال دیا تھا؟ مجھے بھی سننا تھا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اس نے اپنی زبان منہ میں ایک طرف پھیری، ایسے کہ اس کا رخسار ایک جانب سے ابھرا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، اور چہرے پر تاثرات ایسے تھے کہ ہٹو نہ یار سامنے سے، کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ اس نے تنک کر پوچھا تو اس نے بیزار ہو کر اسے ہاتھ سے پرے کر دیا تھا، پھر جا کر دور لگے صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگیں سامنے پھیلا لی۔ سامنے رکھے لگے ٹی وی پر کوئی فلم چل رہی تھی۔ سارنگ نے گہرا سانس لیا اور پھر احتیاطاً دروازہ کھول کر باہر جھانکا، کہیں کوئی پھر سے اس کے کلینک کو تباہی کے دہانے پر ڈالنے تو نہیں آ رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے، مت پریشان ہو، اس کی آواز ابھری تھی۔ وہ دروازہ ٹھیک سے بند کرتا اندر چلا آیا۔ کلینک بند ہو چکا تھا اور سڑک کی روشنیاں مانند پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تو کیا بات ہوئی تمہاری ان سے؟ کچھ خاص نہیں، اس نے کہہ کر ریموٹ اٹھایا اور پھر چینل سرچ کرنے لگا۔ سارنگ کی گھوری پر اسے ریموٹ رکھ کر انسانوں کی طرح بتانا ہی پڑا۔ وہ ایک لڑکی کی کمزوری تھی سارنگ بدر، مجھے اس کیس کو سالو کرنا ہے، لیکن کسی کی کمزوریوں یا پھر خامیوں کو سر عام نہیں گھسیٹنا۔ تمہیں جتنا جاننا چاہیے تھا تم جان چکے۔ جہاں مجھے لگا کہ اس بات کو پس پردہ ہی رہنے دینا چاہیے، وہاں میں نے تم سے رابطہ منقطع کر لیا، سمپل۔ پرسکون سا کہہ کر وہ ایک بار پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا تھا، صبح والے لباس میں ملبوس، بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا ہوا، کچھ الجھا ہوا۔ میں کوئی ایرا گہرا نہیں ہوں حرم عریبی، میں بھی تمہارے ساتھ اس کام میں حصے دار ہوں۔ سارنگ کو شاید اس کی بات بری لگ گئی تھی، جبھی وہ خفا سا کہہ کر منہ بنائے پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا سفید گاؤن ایک جانب رکھا ہوا تھا اور اب وہ جینز اور بٹن
शर्ट में मलबूस था। हरम ने एक खफीफ सी निगाह डाली थी उस पर। कुछ असूल होते हैं हर काम करने के, जो चीज़ गलत है वो गलत है। गलत और दुरुस्त का फ़र्क हमेशा तुम्हें मेरे सामने ही क्यों नज़र आता है? हरम ने अब के बहुत ज़ब्त वाली निगाह से नवाजा था उसे। वो सब्ज़ आंखें टीवी की स्क्रीन पर जमाए बोला था, चुप कर जाओ, तुम मेरी बीवी नहीं हो। मुझे तुम्हारी बीवी बनने का कोई शौक़ भी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, हरम ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया था, फिर हाथ बढ़ाकर सामने चलता टीवी रिमोट से बंद कर दिया। चंद लम्हात के लिए पूरे क्लिनिक में खामोशी फैल गई थी। वो अपने जूते की नोक को खामोशी से देखे गया, फिर हौले से बोला, उसकी आंखें स्याह हैं, किसी स्याह रात की मानित, स्याह और रोशन। और सारंग बदर लम्हे के 1000वें हिस्से में चौंका था, फिर आहिस्ता से सीधा हो बैठा। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? क्या ऐसी कोई थ्योरी नहीं जो हमें बता सके कि मरे हुए लोग ज़िंदा होकर वापस आ सकते हैं, या कोई ऐसा मजहबी अकीदा, कोई फ़र्ज़ी दास्तान, साइंस का कोई कानून? क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस बात को जस्टिफाई कर सके? वो अपने जूते की नोक को तकता बोलता जा रहा था, यूँ गोया वो हम कलामी कर रहा हो। सारंग की आंखों में अगले ही पल उसके लिए तरहम उतरा था। जो मर जाएं वो कभी ज़िंदा होकर नहीं आ सकते। मौत के बाद इस दुनिया का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन तुम क्यों जस्टिफिकेशन चाहते हो? क्या तुम खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हो इस सारे केस में? नहीं। उसने गहरा सांस लेकर टीवी की स्याह स्क्रीन की जानिब देखा था। मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया था। सारंग ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। किससे? नाज़नीन से। खैर, वो असर लिए बगैर सीधा हो बैठा था, फिर यूं ही गर्दन तिरछी किए उसकी जानिब देखा। वक्त बदला, मानित पड़ती रोशनियाँ हर जानिब सिमट आई। गिरा हुआ फरिश्ता ज़मीनी रास्तों पर सफ़र करता हुआ महसूस होने लगा था। एक बात बताऊं तुम्हें हरम, तुम ना तो उन्हें हर्ट करने पर परेशान हो और ना ही किसी बात ने तुम्हें उलझाया हुआ है। तुम बस अपने अंदर की उस बेहिसी को किसी तरह जगाना चाहते हो। तुम वो सब महसूस करना चाहते हो जो तुमसे एक अरसे पहले खो गया था। तुम किसी के लिए परेशान नहीं हो, तुम किसी के लिए परेशान नहीं होते। तुम इस आखिरी वादे को भी निभाने पर इसीलिए आमादा हुए हो ताकि अपने अंदर मौजूद उस नामहसूस होने वाले गिल्ट से आज़ादी हासिल कर सको। मुझसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं जान सकता, वो पुरसुकून सा कहकर पीछे हो बैठा था। हरम ने भूरी आंखें उस पर अगले ही पल उठाई थी, और ये आंखें पिछली परेशान आंखों से कदरे मुख्तलिफ थी। वो अब एक शूटर की आंखें थी, ठंडी और बेरहम हद तक पुरसुकून। तुम अजीब हो, मुझे कभी कभी झरझरी आ जाती है तुमसे। और हरम जानता था कि वो सच कह रहा था। वो पीछे होकर बैठा, फिर दिलचस्पी से हाथ सीने पर बांध दिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने उनसे क्या बात की होगी? दिलचस्प सवाल पूछा है तुमने। वो भी अब के आरामदेह सा पीछे हो बैठा था, फिर चंद पल उसके भूरे इर्तिकाज़ को देखे गया, हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता है कि तुमने उनके सबसे गहरे ज़ख्म पर चोट की होगी। तुमने प्लान किया, फिर प्रेडिक्ट और फिर प्ले। तुमने उन्हें खौल से बाहर निकालना चाहा होगा। इंसान जानते हो सबसे कमज़ोर किस लम्हे में होते हैं? वो वैसे ही रवानी से बोलता जा रहा था। जब वो गम ज़दा हो या किसी गहरे गम के ज़ेरे असर हो, किसी बहुत गायल से जज्बात के अंदर उनका वजूद सांस ले रहा हो, तब इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसीलिए गुस्से से पनाह मांगने का कहा गया है, क्योंकि ये एक बहुत ताकतवर जज्बा होता है, इस कदर ताकतवर कि ये इंसानी जिस्म से सारी ताकत किसी बिजली के करंट की मानित सींच लेता है। जो गुस्से को पछाड़ दे उसे ताकतवर करार दिया जाता है, जो गुस्से के आगे सरेंडर कर दे उसे कमज़ोर गर्दाना गया है। तुमने भी यही ट्रिक इस्तेमाल की है उरेबी। मैं बेवकूफ़ हरगिज़ भी नहीं हूँ। हरम के चेहरे पर बहुत ठंडे से तासुरात रकम थे, जैसे वो ये सब जानता था। उसे पता था कि वो क्या करता रहा था। क्या तुमने मेटामॉर्फोसिस का नाम सुना है सारंग? उसके सवाल पर सारंग की आंखें एक पल को नासमझी से सिकुड़ी थी। उसे लम्हे भर के लिए उसके सवाल का अंदाज़ा ना हो सका। वो क्या समझाना चाह रहा था? क्या वो नतीजे पर पहुंचने का रास्ता वाज़े करने लगा था? उसे हरम को समझने में कभी कभी यूं ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जानदार, ख़ास कर जानवर, अपनी ज़ाहिरी हैयत तब्दील करते हैं। जैसे जैसे उनका माहौल उन पर असर अंदाज होता है, वो अपनी शक्ल पिछली शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ हैयत में ढालकर मुकम्मल हो जाते हैं। और बोलते बोलते उसके अल्फाज गोया लबों पर ही दम तोड़ गए थे। उसके
لب اد کھلے تھے اور آنکھوں میں کچھ لہرایا تھا، کچھ بہت بے یقین سا۔ حرم ویسے ہی ہاتھ باندھے اسے تک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ محض بایولوجیکل نہیں ہے سارنگ، یہ سائیکالوجیکل ہے۔ اس میں ایک بہت گہرا نفسیاتی پہلو پنہا ہے۔ انسان اپنی حیت مکمل طور پر تبدیل نہیں کیا کرتے، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی نفسیاتی یا پھر ذہنی شخصیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ وہ نفسیاتی تبدیلی اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ انسانی عادات و اطوار کو مکمل طور پر کسی جانور میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک بندہ اگلی صبح اٹھ کر کیڑا بن جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں جانور۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ نفسیاتی طور پر اندر ہی اندر ایک کمزور کیڑے میں پہلے ہی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کمزور ہوتا ہے۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ پر کوئی بھی شے حملہ آور ہو سکتی ہے۔ آخرکار انسان اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جو چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ باہر نکل آتی ہے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا ہے۔ میں نے ان کے اندر سوئے ہوئے اس ایک سیاہ حصے کو جگانے کی کوشش کی ہے جو انہیں ایک آخری اور حتمی شکل دے گا۔ وہ کہہ کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ سارنگ چند پل کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کسی کے اتنے کمزور جذبے کو کیسے استعمال کر کے انہیں مزید کمزوری کی جانب دھکیل سکتے ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے ان کی نفسیات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں ان کی نفسیات نہیں سمجھ پاتا تو شاید انہیں گھیر کر کمزور بھی نہیں کر پاتا۔ مجھے انہیں کمزور کرنا تھا تاکہ وہ مجھے یاد رکھیں، میرے بارے میں سوچیں، نفرت سے ہی صحیح۔ پوائنٹ کیا ہے؟ میں ان کے غصے کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حالات کی ستائی ہوئی ہیں، وہ اپنے سامنے بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھ چکی ہیں۔ وہ باہر سے مضبوط ہیں لیکن اندر سے وہ بہت کمزور ہیں، کھوکھلی ہیں۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہیں۔ مجھے ان کے اصل کو باہر نکالنا تھا اور وہ کسی کمزور لمحے کے زیر اثر میں دیکھ چکا ہوں۔ ایسا کرنے کی وجہ؟ اس نے اس کے سوال پر شانے اچکائے تھے۔ انسان کا سب سے بڑا مسیحا وہ خود ہوتا ہے سارنگ۔ نازنین نے اپنا مسیحا ڈھونڈنا ترک کر دیا ہے، جبکہ وہ تو خود ہی سب سے بڑی سروائیور رہی ہیں۔ وہ خود اپنا مسیحا ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اداکاری؟ کیا؟ وہ اس کے جواب پر بھگ سے اڑا تھا، پھر ابرو نہ سمجھی سے اکٹھے کیے آگے ہو بیٹھا۔ اسے بات اب کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ میں اداکاری کروں گا کہ میں ان کا مسیحا ہوں، ان کا سب سے بڑا ہمدرد، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ آدم کو پیدا کیا جائے تبھی عزازیل کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ میں کاز کا کام کروں گا، وہ ایفیکٹ کا کام کریں گی۔ میں وجہ بنوں گا، وہ نتیجہ ثابت ہوں گی۔ سارنگ ہونٹوں پر بند مٹھی رکھے گہری سوچ میں گم تھا۔ حرم اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر سر جھکا کر اسے دیکھا۔ کچھ دنوں میں سب کچھ اپنی جگہ درستگی سے آ لگے گا بدر، پھر تمہیں الجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے مزید ان کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا کام محض اتنا ہے کہ میں انہیں ہر فائر ہوتے گن شاٹ سے بچا سکوں، بس۔ لیکن تم مجھے صرف یہ تو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے حرم۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم دن بدن اس سارے میس میں اپنے آپ کو انوالو کرتے جا رہے ہو؟ اس کی بات سن کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ شاید میں اس میس میں کہیں پہلے سے انوالو ہوں سارنگ، لیکن خیر، مجھے اس بات نے کبھی حیران نہیں کیا۔ میں ہمیشہ کسی نہ کسی میس میں انوالو رہتا ہی ہوں۔ میں حیران صرف اس بات پر ہوں کہ وہ اپنا حق مانگنے کیوں نہیں گئی۔ جتنا میں جانتا ہوں جاوید صاحب کی بہت سی زمینیں اور شیئرز ہیں۔ وہ کیوں ایک معمولی سی جاب کر رہی ہیں جبکہ وہ ایک بہت بڑی پراپرٹی کی مالک ہیں؟ تو تم انہیں کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ اس نے سمجھتے ہوئے جلدی سے الفاظ جوڑ کر سوال اٹھایا تھا۔ اس کی جانب دیکھتا حرم پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ سارنگ بدر کو میری باتیں اس سے بھی جلدی سمجھ آ جائیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ سارنگ کی سبز آنکھیں حیرت سے جگمگا رہی تھی۔ حرم نے جھک کر ٹیبل سے سیاہ کیپ اٹھائی، پھر اسے سر پر جما کر پہننے لگا۔ بالکل، میں انہیں غصہ دلا رہا ہوں۔ میں انہیں احساس دلاؤں گا کہ وہ اپنے لیے کچھ بہت بہتر سمیٹ سکتی ہیں، پھر ان کا یہی غصہ انہیں اپنا حق دلوائے گا، وہی حق جسے دینے کے لیے ان کے اپنے تیار نہیں ہیں۔ میں کچھ نہیں کروں گا، میں اسٹیج کے پیچھے ہوں۔ جو کریں گی وہ خود کریں گی، مجھے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کا کوئی شوق نہیں۔ چلتا ہوں۔ وہ اگلے ہی پلٹا اور بجلی کی تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سارنگ خاموشی سے اس کی پشت کو تب تک دیکھے گیا جب تک کہ وہ دروازے کے پار اوجھل نہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک بہت پرانا لیکن بہت نرم گرم سا منظر لہرایا تھا۔ وہ تقریباً 10 سال کا تھا۔ حرم اس کا ہم عمر تھا، بالکل اس کے جتنا، قد میں بھی اور جسامت میں بھی اس کی مانند کمزور۔
اسے یاد تھا کہ پہلی دفعہ جب طالوت نے ان کے ہاتھ میں گنز تھمائی تھی تو ان کے ہاتھ کیسے کپ کپا رہے تھے، لیکن آج اس پہر اسے اندازہ ہوا تھا کہ طالوت کی دی گئی تربیت نے ان عام سے بچوں کو کتنا گہرا اور عمیق بنا دیا تھا۔ وہ چند پل صوفے پر برا جمان رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ کلینک سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا، پھر چند پل یوں ہی بیٹھا رہا۔ جانے کیوں اس کے سامنے وہ زخمی سی سیاہ آنکھیں لہرائی تھی۔ اس نے سر جھٹکنا چاہا، لیکن ہر دفعہ کی کوشش پر وہ ارتکاز اتنی ہی تیزی سے اس کے ارد گرد تحلیل ہونے لگتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے جذباتی وابستگی تکلیف پہنچا سکتی تھی، اسے ایموشنل اٹیچمنٹ مہنگی پڑ سکتی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار! وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر گہرا سانس لے کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اگلے ہی پل اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل تھامے رکھا اور پھر دوسرے ہاتھ سے سامنے رکھا فون اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ جگمگاتی اسکرین پر ابھرتے چند ہندسوں نے اگلے ہی پل اس کی پیشانی شکن آلود کر دی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ بولو۔ آگے والے کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی لہر اتری تھی۔ پھر اس نے فون ڈیش بورڈ پر ڈال کر گاڑی ریورس کی اور جانے پہچانے راستوں پر بڑھاتا گیا۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک تراشیدہ اور نجی فارم ہاؤس کے سامنے اپنی گاڑی روک رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے ایک نظر اس فارم ہاؤس کے آئینی دروازے کی جانب دیکھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل آیا۔ اب اس کے قدموں کا رخ اندر کی جانب تھا۔ سر پر کیپ پہنے، جینز اور جیکٹ میں ملبوس، وہ حسب عادت پھرتی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ابھی وہ راہداری کے ایک سرے پر ہی تھا کہ اسے ہال میں بجتے تیز میوزک کی آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ داخلی دروازے پر گارڈز کھڑے تھے۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ لمبا کر کے اسے روکنا چاہا تو اس نے اگلے ہی پل ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ جبڑے پر لگے مکے کے باعث گارڈ ہال کے اندر لڑکھتا ہوا گرا تھا۔ سامنے فلور پر ناچ ناچ کر پاگل ہوتے لڑکے لڑکیاں یکدم تھم سے گئے تھے۔ ڈی جے نے یکدم ہی میوزک دھیما کر دیا تھا۔ اگلا گارڈ اس کی جانب بڑھا تو اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار میں دے مارا۔ اس کے چہرے پر سر سی سرخی تھی اور پھر اس نے اگلے ہی پل اسے ڈھونڈ لیا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ ثانیہ بنا دوپٹے کے برہنہ بازو والے لباس میں ملبوس، گہری سرخ لپسٹک لگائے فلور پر کسی لڑکے کے ساتھ ناچنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا سانس تک خشک ہو گیا تھا۔ کون ہیں آپ اور فارم ہاؤس میں کیسے داخل ہوئے؟ جانتے ہیں میرے پاپا کون ہیں؟ ایک کال پر آپ کے ساتھ آپ کا خاندان تک تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ امیر باپوں کی بگڑی اولادیں تھیں۔ ثانیہ کے ساتھ فلور پر ناچتا لڑکا ہی یہ جملے پھینکتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر اسے ایک طرف کو دھکیل کر ثانیہ کی جانب بڑھا اور اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ لیتا واپس پلٹا۔ وہ لڑکا یکدم ہی اس کے راستے میں استادہ ہو گیا تھا۔ یہ میری گرل فرینڈ کو ہاتھ کیسے لگایا؟ اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا تھا۔ اگلے ہی پل آئینی ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر پڑا تو اسے عین روشنیوں میں تارے دکھائی دے گئے تھے۔ وہ لڑک کر بری طرح پیچھے جا گرا تھا۔ اس نے ایک آخری نگاہ اس جھلملاتے سے ماحول پر ڈالی اور پھر ثانیہ کو کلائی سے پکڑے آگے بڑھایا۔ وہ اس قدر تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا کہ ثانیہ کو اس کا ساتھ دینے میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کہیں تو وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس نے اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بٹھایا اور پھر گاڑی زن سے لیے آگے بڑھ گیا۔ ثانیہ کا دل کانوں میں دھک دھک کر رہا تھا اور آنسو تو آنکھوں سے باہر آنے کو بےتاب ہونے لگے تھے۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے وہاں سے؟ جب میری پرواہ کسی کو نہیں ہے تو مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں بھائی۔ آپ مجھے ابھی کے ابھی واپس چھوڑ کر آئیے۔ وہ روتے ہوئے ساتھ ساتھ اس پر چلا بھی رہی تھی۔ حرم نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اس کے ہونٹوں سے لگتا تھا گویا قیامت تک کوئی لفظ آزاد نہ ہوگا۔ میں نے کہا گاڑی روکیے ابھی، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ دروازہ کھولیے۔ یہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ ہذیانی انداز میں ساتھ ساتھ دروازے کے لاکس بھی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت سے آنسو بیک وقت اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ حرم کی جانب خاموشی رہی۔ سن کیوں نہیں رہے ہیں آپ بھی سب جیسے ہیں بھائی۔ سب کی طرح آپ نے بھی مجھے ایک طرف ڈال دیا، جیسے اسٹور میں فضول سامان ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ نظروں سے اوجھل رہے، جب ضرورت پڑے تب اسے نکال لیا جائے۔ وہ اب اس کے شانے پر مٹھیوں سے مار رہی تھی۔ بری طرح رونے کے باعث اس کی پلکوں پر لگا مسکارا پھیل کر رخساروں کو سیاہ کر گیا تھا۔ وہ سب میرے دوست ہیں، وہ سب مجھے سمجھتے ہیں، انہیں مجھے سننے کے لیے بہت دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ آپ لوگوں سے کہیں گنا بہتر ہیں بھائی۔ اتاریے مجھے، ابھی اس جنگل میں اتار دیں، مجھے مرنا ہے۔
وہ اب ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی تھی، اور اب کہ اس نے بیک ویو مرر میں اس کی ٹوٹی بکھری سی حالت دیکھی تو ایک پل کو آنکھیں نرم ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے گاڑی ایک جانب کو روک دی۔ ثانیہ نے گاڑی رکنے پر چونک کر آس پاس دیکھا تھا، لیکن دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی ہمت اب بھی اس میں نہیں تھی۔ حرم نے گہرا سانس لیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ باہر نکلو۔ نہیں، وہ خوف زدہ سی منمنائی تھی۔ وہ جھکا اور پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا، پھر دروازہ بند کر کے اس کی جانب پلٹا۔ پھیلے مسکارے کے ساتھ ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اپنی جیکٹ اتار کر اس کے شانوں پر پھیلا لی۔ گردن گھما کر دیکھو، کس قدر سنسان راستہ ہے یہ۔ اطراف میں گھنے جنگل ہیں اور ان جنگلوں میں بھیڑیے یا پھر شیر کا ہونا یقینی سی بات ہے۔ رہنا ہے یہاں تمہیں؟ چھوڑ دوں یہاں تنہا؟ وہ بہت ہی سنجیدہ تھا۔ ثانیہ پہلے اسے خوفزدہ نگاہوں سے تکتی رہی اور پھر یکدم ہی بلند آواز سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی بھیں بھیں آوازیں اس تاریک جنگل میں بخوبی گونجنے لگی تھی۔ بند کرو، رونا بند کرو، اس کی بہت بیزار آواز ابھری تھی، اور ثانیہ نے چپ ہونے کے بجائے اور زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جب آپ کی بیوی روئے گی نا، تب پوچھوں گی کہ انہیں ایسے بولتے ہیں آپ یا نہیں۔ روتے ہوئے لڑکیاں بہت زہر لگتی ہیں، اور ایسے بہہ بہہ کر کے روتی ہوئی تو بہت ہی عجیب الخلقت ہونے کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں وہ۔ آپ چپ رہیے، تم چپ رہو۔ اگلے ہی لمحات میں وہ دونوں گاڑی کے ساتھ پشت ٹکائے یک سڑک پر اکڑو بیٹھے ہوئے تھے۔ ثانیہ کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی تھی اور اب وہ اداسی سے اس گھنے جنگل کو تک رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا اس قسم کی پارٹیز میں شرکت کرنے سے۔ اور وہ کون گدھا تھا جو تمہیں اپنی گرل فرینڈ کہہ رہا تھا؟ وہ اس کے ساتھ انداز پر ہنس پڑی تھی، پھر خشک آنسوؤں کے نشانات لیے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اسے بہت شوق ہے مجھے پروٹیکٹ کرنے کا، تو جب بھی اس طرح کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ سہولت سے مجھے گرل فرینڈ کہہ دیتا ہے۔ بھائی مرا نہیں ابھی تمہارا کہ تمہاری حفاظت کوئی اور کرے گا۔ آئندہ میں اس قسم کا کوئی بھی گھٹیا دوست نہ دیکھوں تمہارا۔ اس کا لہجہ اس قدر سخت اور حتمی تھا کہ ثانیہ نے جلدی سے شرمندہ سا سر ہلا دیا، پھر ہونٹ آپس میں مس کرنے لگی، انگلیاں باہم پھنسا کر کھولی۔ وہ اپنے گھر کا اگنورڈ بچہ تھا، اسے توجہ چاہیے تھی، ماں باپ کی، بھائیوں کی، لیکن اسے وہ توجہ نہیں مل رہی تھی۔ روہیلا کو ہائی کلاس پارٹیز میں شریک ہونے اور این جی اوز کے لیے فلاحی کام کرنے سے فرصت ملتی تب ہی تو وہ اپنے گھر کی فلاح کے بارے میں سوچ سکتی تھی نا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور سہیل کو تو اپنی کاروباری الجھنیں اس طرح الجھائے رکھتی تھی کہ وہ تینوں میں سے کسی کو بھی وقت نہ دے پاتے تھے۔ امیر لیکن ٹاکسک گھرانوں کے بچے یوں ہی اپنے لیے مصروفیات یا پھر نرم گرم سا احساس ڈھونڈنے کے لیے عامیانہ سی دوستیوں میں ملوث ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بھی توجہ کی بھوکی تھی، لیکن اب یہ پارٹیز ہی اس کے پاس آخری راستہ تھی اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے۔ میں بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں بھائی، ایسے جیسے اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہو، جیسے میری کسی کو پرواہ نہیں ہو، جیسے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ نہ بابا کو میری ضرورت ہے، نہ ماما کو، نہ بڑے بھائی جان کو، اور نہ ہی آپ کو۔ مجھے اپنا آپ بوجھ لگنے لگا ہے، مجھے اپنا آپ بہت کم آیا اور بیکار محسوس ہونے لگا ہے۔ جانتے ہیں میری ایک دوست ہے انم، اس کا گھر اتنا بڑا نہیں، 2 کمرے ہیں اس کے گھر میں، کھلے صحن کی گنجائش نہیں وہاں، اور لان کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں جب اس کے گھر جاتی ہوں مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ حد نہیں۔ اس کا گھر وارم ہے اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمارا گھر اتنا سرد کیوں۔ وہ اداسی سے بولتے بولتے سانس لینے کو رکی تھی۔ حرم اپنے انگوٹھے کی خال انگشت شہادت سے کترتا جا رہا تھا، خاموش چہرہ لیے۔ ہمارا گھر سرد اس لیے ہے بھائی کیونکہ ہماری ماما نے اس میں ہر چیز لا رکھی ہے، اور بس چیزیں ہی چیزیں ہیں، ہر طرف ہر جگہ۔ چیزوں کی زیادتی سے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ احساس ختم ہونے لگتا ہے، نرم گرم سی آغوش سمٹنے لگتی ہے۔ ماما کو جو وقت ہمیں دینا چاہیے وہ سارا وقت ماما بس چیزوں کو صاف کرنے، انہیں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں رکھنے میں صرف کر دیتی ہیں۔ پھر ہمارے جیسے بچے توجہ کے لیے یہاں وہاں بھٹکنے لگتے ہیں، یوں گویا اپنے گھر کا راستہ بھول گئے ہوں۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر پھسلا تھا۔ حرم اب تک خال ادھیڑ رہا تھا، ایسے کہ اس کا گلابی سا گوشت نظر آنے لگا تھا۔ اسی لیے آپ مجھے پوری طرح سے بلیم نہیں کر سکتے، آپ بھی تو کتنے عرصے گھر سے دور رہے ہیں بھائی، کیا آپ میری بات نہیں سمجھ سکتے؟ میں سمجھ گیا ہوں۔ اس کے کہنے پر ثانیہ پھیکا سا مسکرائی تھی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، آپ سمجھ گئے ہیں لیکن آپ بس سمجھتے ہی ہیں، آپ محسوس نہیں کر پاتے۔ اس کا کھال کو کترتا ہاتھ ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے بھوری آنکھیں ثانیہ کی جانب پھیری۔
जब ही तो कह रहा हूँ कि समझ गया। तुम इस बात को समझने की बजाय महसूस कर रही हो। जज्बात इंसान से हमेशा गलतियाँ करवाते हैं। तुम इसे महसूस करने के बजाय बस एक दफ़ा तनकीदी निगाह से देखो, शायद फिर तुम कभी ऐसी पार्टीज़ में शिरकत नहीं करोगी। जज्बात साइंस नहीं होते भाई, ये सीधे और वाज़े नहीं होते, ये तारीख़ और गंजलक होते हैं। आप इनकी खामियां गर्दान कर इन्हें तर्क नहीं कर सकते। इंसान अगर इतने आसान होते तो शायद दुनिया में कोई मसला ना होता। और इस आड़ में हर इंसान अपने अच्छे और बुरे महसूसात की पैरवी करते हुए क्या से क्या बन जाता है। अब ऐसे में वो इंसान ज़्यादा बेहतर हुआ जो इस बात को समझकर पहले ही ज़ीने पर ठहर गया हो। आप शूटर हैं, आपका कसूर नहीं। वो उठ खड़ी हुई थी। हरम ने आंखें घुमाते हुए सर उठाकर उसे देखा था। इसका इस सब से क्या लेना देना? लेना देना है ना, जब आप अपने टारगेट पर नज़रें रखते हैं और महज उस एक ही निशाने पर यकसुई से शूट करने की मशक पर पुरजोर करते हैं, तो आपके डिस्ट्रैक्ट होने के मौके बहुत कम हो जाते हैं। आपके आसपास की हर चीज़ धुंधला जाती है और अगर कुछ वाज़े रह जाता है तो वो होता है सामने झूलता टारगेट। ऐसे इंसानों की यकसुई बेहद अहम किरदार अदा करती है उनका ज़िंदगी तरतीब देने में। अब चलिए, मुझे सोना है। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर अंदर आ बैठी। हरम भी हाथ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ था। फिर अगली नशिस्त पर बैठकर गाड़ी को घर के रास्ते पर डाल दिया। क्या शूटर वाकई इतने यकसुई और निगाह बिल्कुल सीध में रखने वाले होते हैं? अगर ऐसा था तो इस शूटर को वो स्याह आंखें क्यों डिस्टर्ब कर रही थी? या फिर शायद यूँ कहना चाहिए, उसके सामने झूलता निशाना धुंधला रहा था, क्योंकि जब आसपास की चीज़ें रोशन लगने लगे तो सीध में जाता रास्ता धुंधला जाता है और इंसान भटक जाता है। शायद वक्त के घूमते पहिए में वो भी भटकने जा रहा हो, लेकिन कौन जाने। वो एक बार फिर से वजदान के साथ थी, लेकिन अब के उनकी चारपाइयाँ कच्चे सहन में लगी थी। चांदनी रात और सितारों की चादर के ऐन नीचे आसमान पर तारे यूं चमक रहे थे गोया मोती लड़ियों में कहीं किससे पिन्हा हो। एक सितारा दूसरे से सरगोशी पर उन्हें अपनी दास्तान गोश गुजार करता हुआ और फिर सब मिलकर एक हसीन दास्तान तले दमकते हों। आसमानी गहरे रंग की चादर पर उन तारों को कमाल महारत से टांका गया था। वो मशहूर सी सहरज़दा सी मुसव्वरी की अमली तस्वीर थी। आप इतनी जल्दी राज़ी कैसे हो गई पुप्पो? क्या मैं इतनी जल्दी राज़ी नहीं हो सकती वजी? नहीं। क्यों? क्योंकि आप कभी इतनी जल्दी हामी भरने वालों में से हरगिज़ भी नहीं हैं। वक्त आपके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ता। वक्त हमारा ग़ुलाम होता है पुप्पो, हम उसके नहीं। वक्त हमारा ग़ुलाम कैसे हो सकता है भला? हमारे अमाल वक्त की गर्दिशों में सफ़र करते हैं, फिर वो गर्दिशें हमारे अमाल के अवज़ बन जाती हैं। हम इस वक्त को अपना ग़ुलाम बना लेते हैं ताकि वो हमें हमारा बदला लौटा सके, हमें वो दे सके जो हमने उससे दिया है। उसकी बात पर नाज़नीन ने बहुत हैरत से नज़रें उसकी जानिब फेरी थी। तारों भरी रात तले हर जानिब से गोया सहर की तिलसमाती सी फ़िज़ा तहलील होने लगी थी। जाने इस लड़की ने इतनी मुश्किल बातें कहाँ से सीख ली थी। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने बिस्तर के नीचे छुपे हर उस मॉन्स्टर से थक चुकी हूँ वजी। शायद ये सब मेरे लिए बेहतरी की ज़मानत साबित हो। उसने चेहरा आसमान की जानिब फेर कर धीरे से कहा था। वजदान उसकी बात सुनकर तल्खी से मुस्कुराया। इस तल्खी में जाने क्यों गहरी उदासी बिखरने लगी थी। हम अपने बिस्तर तले हर उस मॉन्स्टर से डरना छोड़ देते हैं पुप्पो, जब हमें इदराक होता है कि वो मॉन्स्टर तो वहाँ थे ही नहीं, वो तो हम में थे, हमारे अंदर, हमारा अक्स, बल्कि हम ही। स्यारात में बेशुमार सुनहरी सी तितलियाँ एक साथ झोंके की सूरत उस पर हमला आवर हुई थी। उसकी आंखें एक बार फिर से अंधेरे में डूबने लगी। उसकी गर्दन पर एक बार फिर से वो लम्स सुलगने लगा था। उसने गैर इरादी तौर पर अपनी गर्दन हाथ से छुपाने की कोशिश की थी। मैं मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती, कोई भी मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता पुप्पो। वजदान की आवाज़ बहुत हल्की थी। अब के उसने नाज़नीन की जानिब चेहरा फेरा था। फिर हम वो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हम ज़ख्मी होते हैं। वो एकदम अपने बिस्तर पर उठ बैठी थी। उसे सांस लेने में दुश्वारी सी होने लगी थी। एक पल को उसने खौफज़दा निगाहों से वजदान का चेहरा देखा था और बस एक लम्हे के लिए वो उसे वजदान नहीं लगा था। बस एक लम्हे के लिए वो उसे अजीब सा लगा था। प्लीज़ वजदान, आप मुझसे वादा करिए कि आप अब किसी भी हादसे का ज़िम्मेदार खुद को नहीं ठहराएंगी। उसने बहुत मान से ये वादा नाज़नीन से मांगा था। वो उसे चंद पल चुपचाप निगाहों से देखे गई। उसे समझ नहीं आया कि वजदान को क्या जवाब देना चाहिए। आप मुझसे वादा करिए कि अब आप खुश रहेंगी, अब आप अपने बारे में भी सोचेंगी
اور آپ اب مزید کسی بھی تکلیف پر خود کو ٹارچر نہیں کریں گے پھوپھو، آپ ایک نارمل زندگی کی جانب قدم بڑھائیں گی، وعدہ کریں مجھ سے۔ وہ اب اس کی چارپائی کے عین سامنے پنجوں کے بل آ بیٹھا تھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے تاکہ وہ اس سے وعدہ لے سکے۔ نازنین نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اسے، اور پھر وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ سنہری تتلیاں پلٹ گئی، ہواؤں کی سیاہی کا رخ بدل گیا۔ وجدان اس کے پاس تھا۔ اس نے گیلی آنکھیں لی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھمائے اور پھر سر اس بات میں ہلا کر دل سے مسکراتے ہوئے وہ اب بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، بہت پرسکون سا۔ اس رات اسے بہت اچھی نیند آئی۔ اگلی صبح بجی اور وہ ایک ساتھ نکلے تھے۔ وہ جلدی چائے حلق میں انڈیل تھی، امی کی صلواتیں سن رہی تھی اور پھر وجدان کو لیے وہ ایک بار پھر سے یونی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ امی نے رات ہی شائستہ تائی کو فون کر دیا تھا تاکہ وہ رشتے والوں کو لا سکیں، اور پھر انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ اسے آج وقت سے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ وہ اس جانب سے بہت خوشگمان نہیں تو بہت بدگمان بھی نہیں تھی۔ وہ ایک اچھی امید لگانا چاہتی تھی، وہ ان سب کو ایک موقع اور دینا چاہتی تھی۔ راستے بھر وجدان اسے ہنساتا رہا اور وہ ہنستی رہی۔ پھر اسے کالج چھوڑ کر یونی چلی آئی۔ آج کا دن خاصا کھلا اور موسم جگمگا رہا تھا، ہوا میں گھٹن نہیں محسوس ہوتی تھی۔ اس نے اپنی کتابیں لی اور پھر راہداری میں سر کے خم سے طلباء کے سلام کا جواب دیتی گزرنے لگی، لیکن پھر اس نے وہ دیکھ لیا جو اس صبح کو ہر لحاظ سے کڑوا کر گیا تھا، جو اس صبح کو گھٹن میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ کچھ کتب کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے راہداری میں قدم اٹھاتی تیزی سے بڑھی چلی آ رہی تھی۔ دفعتاً اس کے چلتے قدم تھم سے گئے، اگلے ہی پل وہ برف بن گئی تھی۔ اس نے اپنے دائیں جانب گردن پھیر کر دیکھا اور پھر اس کی رگوں میں بہتا خون ابل پڑا۔ کن پٹی میں بہتے سیال میں یکدم گویا ہلچل سی مچ گئی تھی۔ شانزے ابراہیم، اس نے اب کے اس قدر درشتی سے اس لڑکی کو پکارا تھا کہ وہ اچھل پڑی، اور اچھل تو ساتھ کھڑا فصیح ذوالفقار بھی گیا تھا۔ شانزے ایک خوبصورت لڑکی تھی، سٹیپ میں کٹے اس کے سیاہ بال اس کے چہرے کے اطراف میں گرا کرتے تھے، لیکن وہ خوبصورت لڑکی اس قدر خوف زدہ لگ رہی تھی گویا اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا۔ وہ اگلے ہی پل اس کی جانب بھاگ کر آئی تھی اور پھر بے ساختہ ہی اس کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ نازنین پر اس کے پچھلے رویے کی وجہ بھی اب کے واضح ہو گئی تھی۔ وہ راہداری کا ایک بے حد سنسان حصہ تھا، یہاں پر طلباء کی آمد و رفت بے حد کم تھی، اور اسی تنہائی سے فائدہ اٹھا کر فصیح نے شانزے کو زود و کوب کرنے کی کوشش کی۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھی، ہاتھ میں پکڑی کتابیں راہداری میں رکھی کرسی پر گویا پھینکی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے فصیح ذوالفقار کو ایسا چانٹا رسید کیا تھا کہ اس کی 7 پشتوں میں بھی کسی کو ایسا زناٹے دار چانٹا نہیں پڑا ہوگا۔ پیچھے سے شانزے کی دبی دبی سی چیخ گونجی تھی۔ فصیح نے حیرت سے اپنے سرخ رخسار پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کچھ خوف زدہ اور گڑبڑایا ہوا لگتا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اس کے دوسرے رخسار پر بھی کم و بیش اسی قسم کا زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں میں جانے اس قدر ہمت کہاں سے آ گئی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کو نوچ کھانا چاہیے، کسی بھوکے شیر کی مانند ان کی چمڑی ادھیڑ دینی چاہیے۔ اس نے بھی یہی کیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے فصیح کو گریباں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی یونی کے وسط میں لیے آگے بڑھتی گئی۔ ساتھ چلتے طلباء اور اساتذہ چہرے اٹھائے اسے دیکھنے لگے تھے، لیکن وہ نہیں رکی۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو ڈر جاتا۔ سب درمیان سے ڈر کر ہٹتے ہوئے انہیں راستہ دے رہے تھے۔ فصیح نے یکدم اس سے اپنا گریبان چھڑایا تھا۔ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کا حق کس نے دیا ہے آپ کو؟ وہ اب خاصا سنبھل چکا تھا، اس لیے گڑبڑانے کے بجائے اس نے اپنی آواز کو قدرے بلند کیا۔ نازنین نے اگلے ہی پل اسے آگے بڑھ کر تیسرا چانٹا مارا تھا، اس قدر طاقت سے کہ دور بیٹھے کبوتر بھی اس آواز پر گھبرا کر اڑ گئے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو تم۔ وہ گھر آئی تو آواز بے حد پھٹی سی نکلی۔ اس پر شدت سے کوئی چیز گویا حملہ آور ہوئی تھی۔ شانزے ایک جانب کھڑی لرز رہی تھی، دوسری جانب ساری یونی رک کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ کئی سالوں پہلے جس ظلم کو نہیں روک پائی تھی، وہ کئی سالوں بعد اب ہر اس ظلم کو روک لینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی طرح کسی کو ذہنی اور نفسیاتی اذیت کا شکار نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس پر دھاڑ کر آگے بڑھا، لیکن پھر کسی کا ہاتھ اس تک نہ آ سکا۔ اس نے پیچھے ہو کر یخلکتی آنکھیں میچ لی تھی، اور جب اس کے چہرے تک کوئی ہاتھ نہیں آیا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اس کے عین سامنے کوئی اپنی پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے گہرے رنگ کے بال اور اونچا سراپا بہت جانا پہچانا سا تھا۔ اسے کچھ وقت لگا تھا اسے پہچاننے میں۔
وہ کیا ہے نا کہ اس یونیورسٹی کی ہر راہداری میں CCTV کیمرے لگے ہیں. ہر راہداری کو کچھ یوں ترتیب دیا گیا ہے کہ اس کا ہر حصہ واضح طور پر کیمرے کی آنکھ سے دکھائی دیتا ہے. پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ کیمرے کی آنکھ کے پیچھے دیکھتی آنکھیں ہرگز اندھی نہیں ہوتی، اور پھر جو ان آنکھوں نے دیکھا ہوتا ہے اکثر ان کی گواہیوں سے آپ جیسے چھوٹے چھوٹے ٹھرکی سولی چڑھ جاتے ہیں. وہ بول رہا تھا اور وہ بے حد روانی سے بول رہا تھا. اس کی زبان میں کہیں لکنت کا شائبہ تک نہ تھا. لمحے بھر کا عمل تھا. اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ کون تھا. وہ زر آباد کا شوٹر تھا، حرم اوریبی. 50 طلباء اور کہیں اساتذہ کے درمیان اس نے HOD وسیع ذوالفقار کو 3 تھپڑ مارے تھے. وہ عام سے پروفیسر ہوتے تو شاید تب بھی بات دب جاتی، لیکن ایسا نہیں تھا. وہ ایک قابل قدر ڈپارٹمنٹ کے بہت اثر و رسوخ رکھنے والے HOD تھے، جس کا مطلب تھا کہ یونی میں بھی ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، اور وہ صحیح غلط سے مبرا ہو کر سرفصیح کی پشت پناہی کرنے والے تھے. سونے پر سہاگا شانزہ ابراہیم بھی ڈر کر راہداری سے بھاگ گئی تھی. بہت سے طلباء نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ نہیں رکی. اس کی ذہنی حالت اس سارے قصے کے بعد کسی بھی طرح درست نہیں تھی. اب نازنین اکیلی تھی، بالکل اکیلی، بغیر کسی ثبوت اور گواہ کے. وہ ایک پروفیسر کو تین چانٹے مارنے کا جرم کر چکی تھی. اس کے جارحانہ سے رد عمل پر یہ مسئلہ بہت خوفناک صورت اختیار کر گیا تھا. یہاں اس کی چوب جانے کا خطرہ بھی یخلق تھی. سر پر کسی تلوار کی صورت لٹکنے لگا تھا. حرم نے عین موقع پر پہنچ کر ان کا اٹھتا ہاتھ روک تو لیا، لیکن پھر وہ اس پروفیسر کو یونیورسٹی انتظامیہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنے سے روک نہیں پایا. اس نے پڑھ کر اوہو نازنین، اب آپ کیا کریں گی؟ والی نظروں سے دیکھا تھا اسے. نازنین کے چہرے پر تاثرات ایسے تھے کہ وہ اس پروفیسر کو 3-4 اور چانٹے اسی قوت سے لگا سکتی تھی، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی. یکدم ہی یونی کی فضا میں بہت سی سرگوشیاں تحلیل ہونے لگی تھی. اس کا نام جو بہت سے طلباء کے علم میں نہیں تھا، اب پتہ چل چکا تھا. اس کے 3 چانٹوں نے اسے کسی وائرل ویڈیو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ مشہور کر دیا تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ نازنین تھی. وہ اکھاڑ کر پھینکنا جانتی تھی. اس نے انتہائی سکون کے ساتھ اپنے قدم لائبریری کی جانب پھیرے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو وہ کر چکی ہے وہ سب کسی طوفان کو دعوت دینے کے لیے یقیناً کافی ہوگا. لیکن جب آپ خود طوفان ہو تو پھر آپ کو کسی طوفان سے نہیں ڈرنا چاہیے، یہ اس کا ماننا تھا. یا تو آپ طوفان سے ڈر کر کسی تہہ خانے میں چھپ جائیں، یا پھر آپ خود طوفان بن جائیں. فیصلہ ہمیشہ انسان کے حصے میں ہی ہوا کرتا تھا. وہ ایک بار پھر سے اس کے ساتھ ساتھ قدم ملانے لگا تھا. اس نے تیوری چڑھا کر برابر چلتے حرم کو دیکھا. وہ مسکراتے ہوئے کان کی لو کھجانے لگا. آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ بہت غلط جگہ پھنس گئی ہیں نازنین. نام مت لو میرا. وہ پھنکاری تو حرم نے ہونٹوں پر ابھرتی محفوظ سی مسکراہٹ بمشکل روکی. یہ لڑکی گزرتے ہر پل میں اسے حیران کر رہی تھی. طلباء مڑ مڑ کر اسے دیکھتے تھے، اور بہت سے تو اب خاصے محتاط بھی ہو گئے تھے. کچھ کی نگاہوں میں اس کے لیے بڑھتی ہوئی عزت بخوبی دیکھی جا سکتی تھی. وہ سب بھی شاید فصیح کے ستائے ہوئے تھے، لیکن اپنی کم ہمتی کے باعث یوں منظر عام پر آ کر چانٹا لگانے کی جرأت وہ ہرگز بھی نہیں کر سکتے تھے. اب کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ایک HOD کو بغیر کسی کلو کے 3 چانٹے مار چکی ہیں آپ. آپ کی جاب کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کے سوشل سٹیٹس کو خطرہ ہو سکتا ہے. وہ آپ کو ذاتی طور پر نشانہ بنا سکتا ہے. وہ آپ کو اس یونی سے کسی اسکینڈل کے تحت نکلوا سکتا ہے. سوچئے کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتا مزے سے اسے آنے والے نقصانات سے بہرہ مند کر رہا تھا، جیسے وہ خود کوئی مافیا کا لائر ہو. یہ سب ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. کیا رائے ہے آپ کی محترمہ؟ اور محترمہ نے اگلے ہی پل اس کی جانب گردن پھیری تھی. پھر اس ایک لچکتی لٹ سے بے نیاز کہنے لگی، میری جاب، سوشل سٹیٹس، ذات یا پھر گھرانے پر ایک انگلی رکھ کر تو دکھائیں وہ. اگر میں نے انہیں ایک ہی رات میں تباہ نہ کر دیا تو. تباہ؟ ایک رات میں تباہ؟ یہ بہت بڑی بات ہے مس نازنین. کیا کریں گی آپ؟ اور اب کہ اس کے کان پوری طرح سے کھڑے ہو گئے تھے. وہ اس کے جواب کا منتظر تھا. نازنین نے اگلے ہی پل رک گئی تھی. ہیل کی ٹک ٹک بھی ساتھ ہی تھم چکی تھی. پھر وہ اس کی جانب گھومی، ہلکا سا مسکرائی. حرم اسے دیکھتا رہ گیا تھا. وہ مسکرا رہی تھی، لیکن یہ کیسی آنکھیں تھیں کہ جن تک مسکراہٹ کی رسائی ممکن نہیں تھی. میں اگر لائبریرین نہ ہوتی تو شاید رائٹر ہوتی. اور جانتے ہو میں کس
یونرا پر لکھنا پسند کرتی؟ کرائم تھرلر پر؟ میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں نا کہ سوچ ہے تمہاری. مجھے لوگوں کو ان کی کمزوریوں سے ہینڈل کرنا آتا ہے، ان کمزوریوں کو درست جگہوں پر استعمال کرنا بھی آتا ہے، ان نشانات کو سرے عام گھسیٹنا بھی آتا ہے. وہ پھنسی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ شانزے ابراہیم اس کا پہلا شکار ہوں گی؟ ہرگز بھی نہیں. اس یونی میں ہر 5ویں لڑکی اس کا نشانہ بنی ہوگی یا پھر اس بارے میں معلومات رکھتی ہوگی. اور اگر میرا مسئلہ اس سے بھی سالو نہ ہو سکا تو تم جانتے نہیں ہو کہ میں اس سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہو سکتی ہوں. اب میرا راستہ چھوڑو اور اپنی ممی ڈیڈی روٹین کی جانب واپس پلٹ جاؤ. وہ الفاظ کے ساتھ اچھی تھی، حرم کو پتہ تھا، لیکن وہ تکلیف دینے کی حد تک اچھی کیوں تھی یہ حرم کو نہیں پتہ تھا. اور جو آخر میں اس نے طنز کیا تھا اس پر، اس کے کان بے ساختہ ہی سرخ ہو گئے تھے. پھر وہ رکی نہیں. اگلے ہی پل لائبریری کو جاتی راہداری میں قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی. اس نے حیرت سے مسکرا کر سر کے پیچھے ہاتھ پھیرا اور پھر واپس پلٹ گیا. اب اس کا رخ یونیورسٹی کے کنٹرول روم کی جانب تھا. چوری چھپے، تالے توڑ کر، غیر قانونی کام کیے بغیر اسے اپنا کھانا ہضم ہی کہاں ہوتا تھا بھلا. پہلے پہل تو الہام کو خبر نہ ہوئی کہ جو محترمہ ان کے برابر میں برت جمان بہت تحمل اور سکون سے کتاب میں غرق دکھائی دے رہی ہیں وہ باہر کسی پروفیسر کا کان بجا کر آئی ہیں. لیکن لائبریری میں آتے طلباء سے اسے معلوم ہو گیا کہ نازنین نے اصل میں کون سے گل کھلائے تھے. بقول اس کے اسے ویسے بھی پھول اگانے اور گل کھلانے کا بہت شوق تھا. اس نے اگلے پل اسے کلائی سے تھاما اور پھر لوگوں سے بچتی بچاتی بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر اسے زینوں تک لے آئی. پھر آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھا. تمہارا دماغ درست ہے. تم نے پروفیسر فصیح کو، او مائی گاڈ، تم نے انہیں 3 تھپڑ مارے. نازنین، شکر کرو کہ وہ ابھی تک زندہ ہے. ویسے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اسے زندہ رکھنے کا. وہ اب بیزار ہونے لگی تھی. سب اسے غلط کہہ رہے تھے، سب اس کی مذمت کر رہے تھے بجائے اس کا ساتھ دینے کے. سب اسے اس کے عمل پر ملامت کر رہے تھے. دنیا تو 18 سال بعد بھی ویسی ہی تھی جیسی 18 سال پہلے. تم پاگل ہو کیا؟ تمہاری جاب جا سکتی ہے، بہت مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں نازنین. تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے وہ کتنے بار رسوخ اور خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں تمہارے لیے. مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور الہام نے اپنا سر پکڑ لیا تھا. پھر ناک پر جمی چاند نما اینک کے پار سے اس کی جانب فکر مندی سے دیکھا. وہ لڑکی کہاں ہے جس کے ساتھ انہوں نے ایسے کیا؟ اس نے بامشکل اپنے چھوٹتے اعصاب پر قابو پا کر اب کے ذرا سمجھدار سا سوال کیا تھا. لیکن نازنین کے جواب پر اس کا رہا سہا اطمینان بھی بھگ سے اڑ گیا تھا. وہ بھاگ چکی ہے. کیا؟ الہام نے اتنی زور سے کہا کہ اسے اپنے کان پر ہاتھ رکھنا پڑا. وہ اب ایک ہاتھ سر پر رکھے اور دوسرا کمر پر ٹکائے بالکل سر جھاڑ منہ پھاڑ کھڑی لگ رہی تھی. نازنین کو اسے ایسے دیکھ کر ہنسی آئی تھی. ہمارے پاس جب وکٹم کی گواہی ہی نہیں ہوگی تو ہم کیسے اپنا آپ سچ ثابت کریں گے؟ نازنین، تمہیں اس مسئلے میں اپنا آپ انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تمہارا مسئلہ نہیں تھا. تمہاری زندگی میں اپنے مسائل کی کمی نہیں ہے کہ تم دوسروں کے مسائل کا بارے گرا بھی اپنے سر پر یوں مسلط کرتی پھرو. الہام کو اس پر غصہ ہی آ گیا تھا. اس نے گہرا سانس لے کر سکون سے اپنی اکلوتی دوست کی جانب دیکھا تھا. یہ محض اس کا مسئلہ نہیں تھا الہام، یہ میرا مسئلہ تھا. یہ تمہارا مسئلہ ہے. یہ اس ادارے میں زیر تعلیم ہر لڑکی ہر لڑکے کا مسئلہ ہے. یہ اس شہر میں رہتی، اس ملک میں پلتی، اس دنیا میں زندہ رہتی ہر عورت کا مسئلہ ہے. یہ گھر کا نہیں، یہ ایک پوری قوم کا مسئلہ ہے. ہمارے ان طے شدہ فیصلوں نے ہمیں جس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا وہ پہلے ہی بہت بھیانک صورت اختیار کر چکی ہے. اسے مزید تباہ کن صورت کی جانب مت دھکیلو. ہراسمنٹ کبھی بھی فرد کا مسئلہ نہیں ہوتی الہام. ہراسمنٹ اس معاشرے میں پلتے ہر انسان کا مسئلہ ہوتی ہے. جسم کے اگر کسی ایک حصے میں ناسور پلنے لگے تو اسے کاٹ کر پھینک دینا چاہیے. اس ناسور کی تکلیف سارے جسم میں پھیلنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے افراد معاشرے کا ناسور زدہ حصہ ہوتے ہیں. انہیں کاٹ کر پھینکا نہ جائے تو یہ معاشرے کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، کھوکھلا کر دیتے ہیں. ہراسمنٹ کا نشانہ بننے والی ہر لڑکی اور نشانہ بننے والا ہر لڑکا پھر نفسیاتی اور ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی زندگیاں عذاب کا گڑھا بن جاتی ہیں. کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس سب کو نظر انداز کر دوں؟ کیا تم چاہتی ہو کہ جو میرے ساتھ ہو چکا وہ میں کسی اور کے ساتھ ہوتا دیکھ کر آنکھیں بند کر لوں؟ جو لوگوں نے میرے ساتھ کیا میں بھی ویسا ہی سلوک برتوں؟ پھر فرق کہاں ہوگا؟ فرق کی لکیر کو کون قائم رکھے گا؟ کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا مردہ اور زندہ برابری کی سطح پر آ سکتے ہیں؟ اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا.
हलक में सबसे बहुत से कांटे उगाए थे। सांस चढ़ गया था और दूसरों के लिए बोलते हुए नहीं थकती थी। वो अपने बारे में बोलते हुए थकन का शिकार हो जाया करती थी। इल्हाम चंद पल उसकी बातों पर गुंग सी खड़ी रह गई और फिर नाज़नीन ने मज़ीद कुछ नहीं कहा। वो अपना तमतमाता चेहरा लिए ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। सुनहरी तितली कहीं पसे मंज़र में फड़फड़ाई थी। उसकी गर्दन पर जलन सवा होने लगी थी। उसने बेसाख्ता ही उस सुलगती गर्दन पर हाथ फेरा था। जुल्म साथ रहता है और जुल्म को सिर्फ हक की आवाज़ ख़त्म कर सकती है। उसने भी दांत जमाए और फिर गर्दन उठाई। वो गर्दन उठा सकती थी, वो शानज़े नहीं थी, वो नाज़नीन थी। वो कदमों कंट्रोल रूम से सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी अपने साथ यूएसबी में लिए वापस आ गया था। इतना तो उसे यकीन हो चला था कि वो लड़की किसी 3rd ग्रेड की बच्ची नहीं थी। वो अपना आप संभालना जानती थी, बस उसे उसकी एक बात पसंद नहीं आई थी। वो दूसरों के मसाइल में खुद को उलझा लिया करती थी, जो कि बिलाशुबा कोई अच्छी बात नहीं थी। अगर आपने पुरसुकून रहना है और एक काबिल कदर ज़िंदगी बसर करनी है तो अपने काम से काम रखना होगा। यूं ही आप दूसरों के मसाइल हल करने के लिए उन्हें आसानियाँ फराहम करेंगे तो आपकी अपनी ज़िंदगी अजाब में आ जाएगी। और उसे ऐसे किसी अजाब को बिला वजह अपने सर लेने का कोई शौक़ नहीं था। उसने घर के अंदर कदम रखा तो तकरीबन दोपहर सर पर चढ़ी महसूस होने लगी थी। उसने आसपास चेहरा घुमाकर देखा और फिर उसे लाउंज में ही रोहेला नज़र आई थी। वो पास चला आया, फिर लापरवाही से उनके ऐन सामने टांगे चढ़ाकर सेंट्रल टेबल पर रखी और आरामदेह सा होकर बैठा। वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली फेर रहा था। उसकी मौजूदगी पर एक पल को निगाह उठाई। कहाँ थे सुबह से? डैड के ऑफिस गया था। उन्होंने अपके नाक पर जमा चश्मा 2 उंगलियों से नीचे किया था, फिर जांचती निगाहों से उसे देखा। कल रात को सहानिया कहाँ गई थी? अपनी दोस्त के घर। उसने सहूलत से झूठ बोला। रोहेला ने अब के मोबाइल एक जानिब रख दिया था, फिर चश्मा उतारकर हाथ में पकड़ा। उनकी आंखों में उतरती सख्ती पर वो सीधा हो बैठा था। तुम अब मुझसे झूठ बोलोगे? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा मॉम? वो अपनी दोस्त के घर गई थी। आप क्या सुनना चाहती हैं इसके अलावा? भूरी आंखों में सुकून ही सुकून था। जाने वो इतना पुरसुकून कैसे रह लेता था। रोहेला को उसके आरामदेह से जवाब ने तैश दिला दिया था। अच्छा, तो वो अपनी दोस्त के घर गई थी। फिर मेरे पास सुबह रमीज़ भाई का फ़ोन क्यों आया था कि आपके लाडले साहबजादे ने उनके बिज़नेस पार्टनर बाकिर हमदानी के बेटे को मुक्का मारा है? और वो अगले ही पल भग से उड़ा था, फिर सर गुजाया। हाँ, वो नशे में था। तो तुम उसे होश में ला रहे थे? उसके भोंडे से जवाब पर रोहेला ने चिढ़कर कहा तो उसे हंसी आ गई। उसने बामुश्किल अपने लबों पर उभरती मुस्कुराहट छुपाई थी। कुर्बान जाए वो अपने आसपास पलती औरतों की जहानत पर। एक ने सुबह ही सुबह प्रोफेसर का कान लाल कर दिया था तो दूसरी उसे तफ्तीश के कटहरे में खड़ा किए वो सवाल कर रही थी जिनके जवाब में उसने कभी सीधे नहीं देने थे। आप सानिया को बुलाकर उससे पूछ लें मॉम, वो अपनी दोस्त के घर ही गई थी। अगर मैं झूठा हुआ तो जो सज़ा आप देंगी मैं वो कबूल करूँगा। उसने एक बार फिर से पैर सेंटर टेबल पर रखे थे। वो चंद लम्हात के लिए उसे मशकूक निगाहों से घूरती रही, फिर मैरी को आवाज़ देने लगी, जाओ सानिया को अपने कमरे से बुला कर लाओ। वो एक ईसाई मेड थी, पढ़ी लिखी और साफ़ सुथरी। उनके हुक्म पर सर हिलाती पलटी तो वो एक बार फिर से हरम की जानिब मतवज्जे हुई। क्यों मारा तुमने उनके बेटे को? क्या तुम भी अब मुझे साहिल की तरह परेशान करोगे हरम? ये क्या बचकाना सा रवैया था तुम्हारा? रमीज़ भाई को तुम बहुत पसंद हो और उनके सामने तुम्हारा ऐसा इमेज बनना नाकाबिले कबूल सी बात है। अब जाकर उनके ऑफिस में माजरत कराना। गलत फहमी हो गई है तो उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। उसने अगले ही पल चेहरा उठाया था, फिर नासमझी से अबरू सुकेड़े पैर सेंटर टेबल से उतार लिए। और मैं उन्हें क्यों पसंद हूँ? इंगश्ते शहादत से अपनी जानिब इशारा करके पूछा था उसने। उसके सवाल पर रोहेला पल भर को गड़बड़ाई थी, लेकिन फिर अगले ही पल संभल भी गई। उसने उनका गड़बड़ाकर संभलना बाखूबी महसूस कर लिया था। उसके माथे पर एक नामहसूस सी लकीर उभरी थी। तुम एक ज़हीन और मेहनती लड़की हो। एक कमतर जगह से आने के बाद भी तुम अयाशियों में पड़ने की बजाय अपने बाप का साथ दे रहे हो, रिश्तों की कदर कर रहे हो, ख़ानदान भर को साथ लेकर चल रहे हो। जाहिर है ऐसे में तुम हर एक की निगाहों का मरकज़ बने हुए हो। जैसे सब तुम्हें पसंद करते हैं वैसे ही वो भी तुम्हें पसंद करने लगे हैं। उनकी तवील सी वजाहत पर उसने गहरा सांस लिया और फिर बालों में हाथ फेरकर उन्हें पीछे धकेला। उसी असना में सानिया उसे चक्करदार जीने उतरती हुई दिखाई दी थी। उसने स्याह कमीज़ के साथ चुस्त टाइट्स पहन रखी थी। गोरी रंगत पर भूरे घुंघरियाले बाल चेहरे के अतराफ में गिर रहे थे।
وہ بلا شبہ بہت پیاری تھی. اس کی حرم جیسی بھوری آنکھیں خوفزدہ لگ رہی تھی، البتہ وہ یقیناً روہیلا کی سخت سی نگاہیں محسوس کر چکی تھی. وہ ان کے صوفے کے عین سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو روہیلا نے اپنا رخ اس کی جانب پھیرا. وہ انگلیوں کو پھنسائے خشک لبوں پر زبان پھیر رہی تھی. کہاں گئی تھی تم کل رات؟ ان کے سفار سے استفار پر اس نے بامشکل تھوک نکلا تھا. پھر جیسے ہی سفید پڑتے لبوں پر زبان پھیر کر کچھ کہنا چاہا، حرم بول پڑا. تم رحمہ کے گھر گئی تھی، بتاؤ نا مام کو. اور رحمہ سے تمہاری لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے تم نے وہاں سے آنے کے لیے مجھے بلایا تھا. اب بتاؤ کہ میں تمہیں تمہاری دوست کے گھر سے لے کر آیا تھا، کہیں اور سے نہیں. اس کے کہنے پر وہ حیران آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی تھی. اسے اپنی 17 سالہ زندگی میں کوئی بھی رحمہ دوست یاد نہیں آ رہی تھی. اس کے رخسار گلابی ہو گئے تھے. روہیلا تب کر حرم کی جانب گھومی. اس کے منہ میں الفاظ دینا بند کرو حرم. وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے موم کہ میں اسے الفاظ دے کر کچھ بلواؤں گا. جی ماما، میں رحمہ کے گھر ہی گئی تھی، لیکن پھر میں وہاں سے جلدی آ گئی. بھائی لینے آئے تھے مجھے. ویسے یہ کون سی دوست ہے تمہاری جسے میں نہیں جانتی؟ اس کی پھیکی سی صفائی نے روہیلا کو ذرا برابر بھی متاثر نہیں کیا تھا. حرم نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا تو اسے اس کا اشارہ سمجھ نہیں آیا. آپ نہیں جانتی اسے، وہ ابھی کالج میں میری دوست بنی ہے. لڑائی کس بات پر ہوئی؟ اس نے میرے جیسا ڈریس پہنا ہوا تھا، وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی تو ہماری لڑائی ہو گئی. حرم نے اپنا سر پیٹ لیا تھا. ایک جیسے کپڑے پہننے پر کون لڑتا ہے؟ کاش کوئی اسے بتا دیتا کہ ہم لڑکیوں کو ایسے ہی بس موقع چاہیے ہوتے ہیں جلنے اور لڑنے کا. اور پھر تم وہاں سے آ گئی؟ انہوں نے تنزن پوچھا تو ثانیہ بے وقوفوں کی طرح سر اس بات میں ہلانے لگی. حرم نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہی پڑا. پھر وہ اس کے برابر میں جا کھڑا ہوا، اپنا بازو اس کے گرد سمیٹا. کوئی تصویر ہے تم دونوں کی ساتھ؟ تمہیں بہت شوق ہے سیلفیز لینے کا، کوئی ایک تصویر تو ہوگی اس رحمہ کی. اور اب کے ثانیہ کے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے. حرم نے اس کا بازو ہلکے سے دبایا تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا، پھر اسے دیکھا. وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، کھل کر مسکراتا ہوا. ہم ضرور آپ کو تصویر دکھائیں گے موم، بلکہ میں تو ایسا کروں گا کہ ان دونوں کی تصویر کسی اسٹوڈیو میں کھنچوانے کے بعد بڑے سے فریم میں کروا دوں گا. پھر ہم اسے لاؤنج کی وال پر لگا دیں گے تاکہ آتے جاتے آپ کی رحمہ پر نظر پڑتی رہے. کیا خیال ہے؟ ثانیہ کو اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آئی تھی اور مسکراہٹ تو روہیلا کے لبوں پر بھی چمکی تھی، لیکن وہ اسے کمال مہارت سے چھپا گئی. تم دونوں الٹے کاموں سے باز آ جاؤ. میں مصروف رہتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم لوگوں سے غافل ہوں. آئندہ اس طرح کا کچھ بھی مشکوک عمل مجھے پتہ چلا تو تم دونوں کی خیر نہیں ہے. ان کی جانب سے پڑی جھاڑ پر سر دھنتا وہ اسے اپنے ساتھ لیے زینوں کی جانب بڑھایا تھا. یہ رحمہ کون ہے بھائی؟ کہیں آپ کسی کو پسند تو نہیں کرنے لگے؟ وہ چہرہ اٹھائے اس کی جانب دیکھتی دھیمی سرگوشی میں کہہ رہی تھی، اور اس کی نگاہوں کے سامنے بس ایک لمحے کے لیے وہ سیاہ بالوں والی ظالم شہزادی لہرائی تھی. پھر وہ ہولے سے مسکرایا. اس کا بازو اب تک ثانیہ کے گرد تھا. مجھے کیا پتہ یار یہ رحمہ کون ہے؟ اور نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرنے لگا، میرے پاس اتنا وقت نہیں. جلدی سے کر لیں پسند اپنے لیے کسی کو. ماما آپ کی شادی ابھیا سے کروا دیں گی نہیں تو. اور اس کے چلتے قدموں کو یکدم ہی بریک لگا تھا. پھر اس نے حیران سی آنکھیں ثانیہ کی جانب پھیری. کیا مطلب یہ کہ 3-4 دن سے ماما اور شائستہ مامی کے درمیان ابھیا کی شادی کو لے کر مذاکرات چل رہے ہیں، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ آپ کے لیے حامی بھر بھی چکی ہیں. مجھ سے پوچھے بغیر اس کی پیشانی پر بل ابھر آئے تھے. ثانیہ نے لاعلمی سے کندھے اچکائے تھے، پھر اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئی. وہ گہرا سانس لیتا ریلنگ کے ساتھ ہی کھڑا رہ گیا تھا. اس کی سکڑی آنکھیں دور دیکھ رہی تھی. پھر وہ بھی اپنے کمرے کی جانب خاموشی سے بڑھایا. یہ عورتیں آخر کیا کر رہی تھی اس کے پیچھے؟ شائستہ کے قدم رمیز کی اسٹڈی کی جانب تھے. وہ حسب عادت اپنی راکنگ چیئر پر جھول رہے تھے، ہاتھ میں ایک عدد کتاب تھامے، آنکھوں پر نظر کا قیمتی فریم سے آراستہ چشمہ لگائے. ان کی اسٹڈی میں اس قدر خاموشی ہوا کرتی تھی کہ کبھی کبھی شائستہ کا دم گھٹنے لگتا تھا. وہ جدید طرز کی بہت قدیم سی اسٹڈی تھی. اس میں بیٹھا شخص راکنگ چیئر پر عرصہ دراز سے جھول رہا تھا. اس کی عمر میں واقع ہوتے تغیرات کو اس اسٹڈی نے بخوبی دیکھا تھا. انہوں نے چائے لا کر ایک چھوٹے سے ٹیبل پر رکھی. رمیز نے تب بھی سر نہ اٹھایا تھا، ویسے ہی کتاب پڑھتے رہے. ان کی کن پٹی میں چاندنی چمک رہی تھی اور لبوں پر گہرا سکوت رقم تھا.
شائستہ ان کے سامنے لگے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ رمیز نے ایک بے تاثر سی نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا بات ہے بیگم؟ میں نازنین کے لیے ایک رشتہ لے کر جا رہی ہوں۔ وہ جو دوبارہ گردن جھکا کر کتاب پڑھنے لگے تھے ٹھہر گئے، بے یقین سی نگاہیں شائستہ پر اٹھائیں۔ اگلے ہی پل ان کی پیشانی لکیروں کی جال سے بھر گئی تھی۔ انہیں جیسے شائستہ کی بات بے حد ناگوار گزری تھی۔ جب تم جانتی ہو کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں تو تم کیوں اس کام میں دخل اندازی کر رہی ہو شائستہ؟ دوسری جانب شائستہ نے ان کی جانب ٹھنڈی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سیاہ اسٹائلش سے لباس میں ملبوس، چہرے پر جمے میک اپ کے باوجود بھی وہ اس سمے بوڑھی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ میری ابیہ کے راستے میں آ رہی ہے۔ جو بھی میری اولاد کے راستے میں آئے گا میں اسے سبق ازبر کروائے بغیر جانے نہیں دے سکتی۔ اس ساری بکواس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کتاب بند کر کے سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ چائے کی بھاپ فضا میں گھل کر غائب ہو چکی تھی، اب اسٹڈی کی مانند۔ اب وہ ہر شے کا ماحول ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ اس ساری بکواس کا مطلب یہی ہے رمیز کہ آپ ہمیشہ سے اپنی منمانی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ نے اس لڑکی کو ہمارے گھر کے انتہائی ذاتی فنکشن میں دعوت دے ڈالی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ میرے بچوں کو دبا دیتی ہے، وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ میری بچی کو پس منظر میں دھکیل دیتی ہے، اور اب یہ ایک بار پھر سے ہونے جا رہا ہے تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ میں اسے ابیہ کا حرم نہیں چھیننے دوں گی۔ ابیہ کا حرم؟ وہ ناسمجھی سے بڑبڑا کر سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ شائستہ تلخی سے مسکرائی، پھر سرد آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ اپنی کاروباری مصروفیات تلے اس قدر دبے ہوئے ہیں رمیز کہ آپ کو اپنے بچوں کی پسند و ناپسند کا کوئی ادراک ہی نہیں۔ ابیہ حرم کو پسند کرتی ہے، لیکن حرم وہ نازنین میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ سلیم نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بارہا اس کی یونیورسٹی اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ان سب باتوں کا مطلب میں کیا لوں؟ لیکن رمیز کو تو جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ساکت پتلیاں لیے بالکل جمود کا شکار لگ رہے تھے۔ حرم اور نازنین، وہ اس تیسرے گھر کی لڑکی میں بھلا کیوں دلچسپی لے گا؟ تب جب کہ وہ اس سے بڑی ہے، وہ کیوں اس مڈل کلاس گھر میں رہنے والی ایک کم مایہ سی لڑکی کو پسند کرے گا؟ اور تمہیں کیسے پتا کہ ان کے درمیان ایسا ہی کوئی رشتہ ہے؟ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ شائستہ ان کی وضاحت پر تلملا کر پہلو بدل گئی تھی، پھر گلابی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ اپنے بھائی کو تو قتل کر ہی چکے ہیں آپ رمیز، پھر اس کی اولاد کو اتنی آسانی کیوں فراہم کر رہے ہیں آپ؟ ان کا انکشاف تھا یا کیا؟ وہ اد کھلے لبوں کے ساتھ شائستہ کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ان کے سر پر گویا اسٹڈی کی چھت آ گری تھی۔ تمہیں کیسے؟ میں اندھی نہیں ہوں رمیز۔ جب شوہر آدھی راتوں کو بستر چھوڑ کر اٹھے تو بیوی کو خبر ہو ہی جاتی ہے۔ میں نے کبھی آپ کے سامنے کہا نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ بابا کے کمرے میں اس رات کون تھا۔ وہ خون آلود گلدان، وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ مجھے روک سکتے ہیں؟ میں ہرگز بھی نہیں رکنے والی۔ مجھے اس نازنین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ابیہ کے لیے کسی پریشانی کا باعث بنی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن پھر رمیز نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ان کی کلائی پکڑی تھی، پھر انہیں اپنی جانب کھینچا۔ ان کے دانت ضبط سے جمے لگتے تھے، پیشانی کی ایک رگ شدید تیش کے باعث پھڑک رہی تھی، چہرہ ہر قسم کی انسانیت سے عاری ہوتا جا رہا تھا۔ اگر تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا تو تمہارا قتل میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا شائستہ۔ خبردار، جو تم نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو؟ انہوں نے شائستہ کی تھوڑی سختی سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو شائستہ نے انہیں پیچھے کی جانب دھکیلا۔ وہ راکنگ چیئر پر گر گئے تھے، پھر بے یقین سا چہرہ اٹھایا۔ دم گھٹتا ہے میرا آپ کو اپنا شوہر کہتے ہوئے رمیز۔ اس ایک رات کے بعد میں کبھی آرام سے آپ کے برابر میں نہیں سو سکی۔ مجھے ہمیشہ یہی ڈر رہتا تھا کہ شاید کبھی آپ مجھے اور بچوں کو بھی اسی طرح قتل کر دیں گے، اور ویسے آپ سے کچھ بعید بھی نہیں۔ جانور ہیں آپ، انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ وہ روتے ہوئے اگلے ہی پل پلٹی تھی اور پھر اسٹڈی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رمیز کا چہرہ سیاہ پڑتا جا رہا تھا، یوں گویا وہ آہستہ آہستہ گلنے سڑنے لگا ہو۔ ایک اور گواہ، ایک اور عذاب۔ ایک گواہ کی زندگی کو تو وہ عذاب کا ابلتا ہوا گڑھا بنا ہی چکے تھے، لیکن اب وہ اس گواہ کا کیا کرتے جو ان کے گھر میں زندہ تھا، سانس لے رہا تھا۔ شائستہ تو اب ان کے لیے ٹک ٹک کرتا بم ثابت ہونے والی تھی، اور پھر قتل تو وہ ہوتا ہے جس کے آثار فضا میں ساکت ہو جاتے ہیں۔ قتل نہیں مٹا کرتے، سالم رہتے ہیں، تازہ رہتے ہیں، کہیں صدیوں بعد بھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔
ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. بہت سارا سسپینس ہے اس میں اور اب مزہ بھی آ رہا ہے. بہت زیادہ مزہ آئے گا اب آگے فیوچر میں بھی جب حرم اس کی مدد کرے گا, ان کی دوستی ہوگی. میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ کب وہ دونوں نارمل انسانوں کی طرح بات کیا کریں گے. لیکن یہ سب کچھ دیکھنا جاننا بہت ہی دلچسپ ہے اور یقیناً آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.